अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। सूरतुल माइदा आयत नंबर 27, लेक्चर नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़। और सुना इन्हें खबर, जब इन्होंने खबर सुनी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बिलहक की अहवाले वाक़या। इस क़ुरबा, जब उन दोनों ने पेश की कुर्बानन कुछ न्याज, फ़तुक़ुब्बिला तो कबूल कर ली गई, मिन अहदिहिमा इनमें से एक की, वलम युतक़ब्बल और ना कबूल की गई, मिनल आखिरी दूसरे की। और आप इन अहले किताब को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए, जबकि दोनों ने एक नजर पेश की, न्याज पेश की, और उनमें से एक की तो कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल न हुई। और लअक़तुलन्नका, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। फिर एक ने कहा कि मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, और इसने कहा इन्नमा, बेशक सिर्फ, यतक़ब्बलुल्लाह, कबूल करता है अल्लाह, मिनल मुत्तक़ीन, परहेजगारों की। तो दूसरा कहने लगा कि मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। उस एक ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुत्तकियों का, परहेजगारों का ही अमल कबूल करता है। लइन बसत्ता, अलबत्ता अगर तू बढ़ाएगा, इलैया यदका, मेरी तरफ अपना हाथ, लितक़तुलनी, मुझे कत्ल करने के लिए, मैं नहीं, बिबासितिन, बढ़ाने वाला, यदिया, अपना हाथ, इलैका, तेरी तरफ, लिअक़तुलका, कि तुझे कत्ल करूं, इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह से, रब्बल आलमीन, जो कि तमाम जहानों का रब है। और अगर तू मेरे कत्ल करने के लिए दराजी करेगा, हाथ बढ़ाएगा, तब भी मैं तुझ पर कत्ल करने के लिए हरगिज हाथ नहीं बढ़ाने वाला। मैं तो खुदाए वहदहू ला शरीक से, खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूँ। यहाँ पे आयत नंबर 27 और 28 में सूरतुल माइदा की हबील और कबील का किस्सा और इससे रिलेटेड इबरतें बयान की गई हैं। अहले किताब और इनमें यहूद मदीना, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखा करते थे, और ऊपर से ये दावा करते थे कि हम अल्लाह के प्यारे और महबूब और मकबूल हैं, क्योंकि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनके इस फख्र बातिल को तोड़ने के लिए, हसद की बुराई जाहिर करने के लिए, इन आयात में हक़ ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत दी है कि आप इन अहले किताब को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, उनके दो बेटे यानी हाबील और काबील का किस्सा पढ़कर सुनाइए, ताकि इनके अंदर जो एक घुमंड पैदा होता चला जा रहा है, एक फख्र पैदा होता चला जा रहा है, वो दूर हो जाए। वाकया ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की पैदाइश का दस्तूर इस तरह से था कि एक बतन से दो बच्चे जुड़वा पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। एक टाइम में हजरत अम्मा हवा के दो बच्चे पैदा हुआ करते थे, एक बेटा और एक बेटी। और दूसरे टाइम पे जब उनकी औलाद होती थी, फिर एक बेटा और बेटी पैदा हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो एक टाइम में दो बहन भाई पैदा होते थे, उनका निकाह जायज नहीं होता था। एक के बाद जो दूसरे पैदा होते थे, उनका निकाह आपस में जायज होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दस्तूर था, और इस वक्त की जरूरत और शरीयत के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म से एक बतन के लड़के का दूसरे बतन की लड़की से निकाह करा दिया जाता। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में अल्लाह ताला ने यह खुसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि जो बच्चे एक दफा इकट्ठे में पैदा हुए हैं, जो लड़का और लड़की पैदा हुए हैं, वो आपस में हकीकी भाई बहन समझे जाएंगे और इनके दरमियान निकाह हराम करार पाया। जबकि उसके बाद आने वाले या उससे पहले पैदा होने वाले जो थे लड़का और लड़की, वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते थे। और इसी तरीके से हजरत हवा की बतन से काबिल और इसकी बहन अकलीमा पैदा हुई, जो कि बहुत खूबसूरत थी। और दूसरी बार हबील और इनकी एक बहन पैदा हुई, जो कि खूबसूरत न थी। और इस वक्त के दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील का निकाह काबिल की बहन से और काबिल का निकाह हाबील की बहन से कराना चाहा, मगर काबिल इस बात पर राजी न हुआ और कहने लगा कि मैं अपनी बहन से ही निकाह करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तेरे लिए हलाल नहीं, मगर इसकी समझ में ये बात ना आई, और इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उनके जो उन्होंने हुक्म
صادر فرمایا تھا اس کے الٹ اس نے کہا کہ میں اس کے خلاف جا کے یہ کام کروں گا. تو تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ دونوں اس طرح سے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر اور قربانی کیجیے, جس کی نظر یا قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا, اس سے اقلیمہ کا نکاح کر دیا جائے گا. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو وحی سے کامل یقین تھا کہ حابیل حق پر ہے اور اس کی نیاز قبول ہوگی, نظر قبول ہوگی, اس لیے یہ فیصلہ فرما دیا تاکہ پھر قابیل کو بحث اور تکرار کی گنجائش ہی اس کے لیے باقی نہ رہے اور وہ چپ ہو جائے اس چیز پہ. سو دونوں نے اپنی اپنی نظر پیش کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی نظر کو کھا گئی. اور اس زمانہ میں اس طریقے سے اب کے زمانہ میں تو اللہ رب العزت نے جو مال غنیمت ہے, انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں, مال غنیمت ہے صدقہ, زکوٰۃ اور جتنا بھی وہ صدقہ وغیرہ ہے یا فطرانہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں مسلمانوں پر حلال کرتی ہیں کہ جو امیر ہے وہ امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹ دی جائے, تاکہ وہ ایک اعتدال جو ایک مینٹین ہو سکے, لائف سٹائل مینٹین ہو سکے, تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے. ایک ٹائم آئے مینس کہ رمضان المبارک ہے, اگر اس میں فطرانہ ہے, زکوٰۃ ہے, یا جس طریقے کے سال کے بعد اگر آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے مال پہ, تو آپ کے اندر ہی, قوم کے اندر ہی وہ چیز آ جائے اور وہ باہر نہ جائے. لیکن پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی نیاز, نظر یا قربانی یا صدقہ یا پھر مال غنیمت ہوتا تھا, اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا جاتا تھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو آ کے جلا دیتی تھی, اور اس طریقے سے پتہ بھی چل جاتا تھا کہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے اور یہ حلال ہے یا ناجائز ہے. جس طریقے سے پھر اس کو اگر تو وہ چیز آسمانی بجلی سے جل کے راکھ ہو جاتی تو اٹ مینس کہ وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے, اس کو قبول کر لیا جاتا تھا. اگر وہ چیز ویسی پڑی کی پڑی رہ جاتی تو یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو, اس صدقہ کو, اس مال غنیمت کو یا اس کسی بھی چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی گئی تھی اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے دونوں نے اپنی اپنی جو نیاز تھی, جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ وغیرہ دیا, اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا. تو کیا ہوا کہ جو قبیل تھا اس کی نیاز قبول نہ ہوئی اور قبیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا اور کھلے واضح الفاظ میں اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے سے نہیں دیا, بلکہ ایک اصولی بات بھائی سے کہی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں. یعنی اگر تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری جو آپ نے بھی صدقہ کیا تھا اس کو بھی قبول کر لیا جاتا, تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہاری نظر قبول نہ ہوئی. اس میں اب میرا کیا قصور ہے, میں تو آپ کا بھائی ہوں. بہرحال اگر آپ نے میرے لیے قتل کا ارادہ کر لیا ہے, دست درازی کا ارادہ کر لیا ہے, تب بھی میں مدافعات میں آپ کو قتل نہیں کروں گا, میں اپنا ہاتھ ہرگز آگے نہیں بڑھاؤں گا, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا. پھر اگلی آیت میں, آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے, انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین, اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر پہ رکھ لے, پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی. فتوعت, پھر راضی کر لیا, لہو اس کو, نفسہ اس کے نفس نے, قتل کیا اخیہ اپنے بھائی کو, فقتلہ سو اس نے قتل کر دیا, فاصبح صبح ہو گیا, من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا, یبحث جو کہ قریدتا تھا, زمین کو اندر سے سکریچ کر رہا تھا, اس کو قریدتا تھا, فی الارض زمین کو, لیریہ تاکہ دکھائے, کیفا کیسے, یواری چھپائے گا, سوءۃ لاش اخیہ اپنے بھائی کی. قال اس نے کہا, یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر, اعجزت مجھ سے نہ ہو سکا, ان اکونا کہ میں ہو جاؤں, مثل اس جیسا, ھذا یہ, غراب کوا ہے, غرابی کوا ہے, فاباریہ پھر چھپاؤں گا, سوءۃ لاش کو, اخیہ اپنے بھائی کی, فاصبح من النادمین, فاصبح سو وہ ہو گیا, من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے. پھر اس نے کہا کہ ہاں میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا, پھر اس نے قتل کر ڈالا اپنے بھائی کو, جس سے وہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تھا، اس کو کوریدتا تھا، تاکہ وہ اس کو تعلیم دے، سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپائے زمین کے اندر۔ تو وہ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر کہ اس سے بھی کیا بات کم ہوگی کہ میں ایک کبے کی برابری کر رہا ہوں، اور اس کے مطابق میں اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر چھپانا چاہتا ہوں، تو میں اس چیز پر بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں۔ اب اس آیت میں اب یہ جو دو آیات بیان کی گئی ہیں، ایک آیت نمبر 30 ہے اور 31، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حابیل اور قابیل نے اس طرح سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ حابیل سے قابیل نے یہ بھی کہا کہ میں تو یوں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو، گویا کہ مجھ پر کتنا ہی ظلم نہ کرے، لیکن اگر میرے قتل سے آپ باز نہ آئے تو قیامت کے دن تیری گردن پر بھی گناہ ہوگا اور تیری گردن پہ بوجھ ہوگا، میرے گناہوں کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا، اس لیے قیامت کے دن مقتول مظلوم کی برائیاں اور گناہ جو ہیں وہ ظالم قاتل پر ڈال دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مینس کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جس نے قتل کیا ہے تو جو مقتول ہے، مقتول کے جتنے گناہ اور برائیاں ہیں وہ بھی قاتل کے ذمہ ہی ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے حابیل نے کہا کہ ایک قتل کرنے کا گناہ آپ پر ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ جتنی بھی برائیاں اور گناہ ہیں وہ ساری کی ساری آپ پر ڈال دی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاتل کی یہی سزا ہے، اور اس کا گناہ بھی لکھا جائے گا اور اس کے مقتول کا بھی، اور اس کو دوہری سزا دی جائے گی۔ حابیل نے یہ سب اس لیے کہا تھا کہ شاید قابیل یہ سن کر گناہ سے رک جائے اور قتل کے خیال سے باز آ جائے، مگر جو قابیل تھا وہ تو پہلے سے ہی قتل کا ارادہ کر چکا تھا، اس نے بھائی کی نصیحت کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، ذرا بھی اثر نہ لیا، اور اس نے کیا کیا کہ اگر اس کا دل نرم ہوتا تو وہ پہلے ہی اس چیز کو ایڈجسٹ کر لیتا، اس کو ایکسیپٹ کر لیتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اور میں نے اس کو ماننا ہے، لیکن اس کا دل نرم نہ ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا نا، تو جس سے وہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب بھائی کے قتل کا دینی اور دنیاوی نقصان اٹھانا پڑا اس کو، اس قتل سے اس کو دین و دنیا کا بڑا خسارہ ہوا۔ دنیا کا نقصان تو اس کو یہ ہوا کہ ایک ایسا نیک بھائی جو کہ قوت بازو بنتا تھا اس نے اس کو کھو دیا، والدین کی ناراضگی خرید لی، گھر والوں کی لعنت و ملامت خریدی، دنیا میں قیامت تک کے لیے بدنام ہوا، اور اس کے بدن کا سیاہ پڑ جانا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا جو بدن تھا وہ سیاہ پڑ گیا اور اس کا دل قابو میں نہ رہتا تھا، اور وہ جیسے پاگل ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ہو گیا تھا، اور اس کی بدحواسی اور پریشانی اس پہ طاری رہتی تھی، اور اسی میں وہ مر گیا۔ اور اس کے علاوہ آخرت کی سزا جو ہے وہ تو بیان کر دی گئی ہے کہ قتل جو ہے جس قاتل ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہاں پہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایک تو دنیا میں بھی اس کو ذلالت کا سامنا کرنا پڑا، نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا جائے گا جہاں پہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور وہ ایک جحیم، اصحاب الجحیم، جہنم والوں میں اس کا ساتھ جہنم والوں میں ہوگا۔ اب حابیل کی تدفین کس طریقے سے ہوئی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ مظلوم حابیل کے قتل سے پہلے دنیا میں کوئی انسان جو ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کو کیا کرے، جس سے یہ راز پوشیدہ رہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو عرصہ تک اس کی لاش کو اپنی پشت پر لاد کر، اپنی کمر پر لاد کر پھرتا رہا، کیونکہ یہ سب سے پہلی موت تھی جو کہ زمین پر واقع ہوئی تھی، اور اس وقت تک میت کے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے دو کبے بھیجے جو آپس میں لڑے، اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر قاتل کبے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین کو خرید کر اس نے ایک گھڑا بنایا، اور مقتول کبے کو اس نے ڈال کر مٹی سے چھپا دیا۔ قابیل نے جب یہ تمام کیفیت دیکھی تو اس کبے سے دفن کا طریقہ سیکھا، اور اپنی حالت پر سخت شرمندہ ہوا کہ میری عقل و فہم اس جانور سے بھی کم ہے، کہ میرے سے اتنا ہی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طریقے سے چھپا دیتا۔ اور قابیل جو تھا وہ اپنی اس بدحالی پر بڑا شرمندہ ہوا، اور اس کو پیشمانی بھی تھی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اور نہ ہی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
मिन अजली जालिक, और इस वजह से इसने लिख दिया, मिन अजली जालिक كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اور اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص پر یا کسی کے فساد کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا. اگر کسی نے کسی ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام زمین پر آدمیوں کو قتل کر ڈالا. اور جو شخص کسی شخص کو بچا لے، ومن احیاها فکأنما احیا الناس، اور جس شخص نے ایک شخص کی جان بچا لی تو گویا اس نے تمام آدمیوں کی جان بچا لی، تمام بنی نوع انسانیت کی اس نے جان بچا لی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور البتہ بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر واضح دلائل اور واضح صحیفے، روشن کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو کہ انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ زمین میں زیادتی کرتے رہے، حد سے بڑھتے رہے. قابیل پہلا شخص تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. جب دنیا میں ایک دفعہ قتل کا دروازہ کھل گیا تو پھر کئی اور لوگ بھی اس کے مرتکب ہوئے، اور بنی اسرائیل کے زمانہ تک اس برائی میں پورے طریقے سے اس کے اندر چلے گئے، اور اس طریقے نے جو قتل کا طریقہ تھا اس نے جڑ پکڑ لی. اس لیے اس آیت مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ خون ناحق قتل اور بد امنی کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے قانون مقرر کیا گیا تھا کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اور تورات میں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ ایک آدمی کا مارنا تمام آدمیوں کے مارنے کے برابر ہے، یعنی ایک آدمی کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے. یعنی ایک کے خون ناحق کرنے سے دوسروں پر بھی اس جرم پر، کیونکہ ایک جب اس طرح کا جرم کر لیتا ہے تو باقی لوگ بھی اس پر دلیر ہو جاتے ہیں. تو اس حیثیت سے جو شخص ایک شخص کو قتل کر کے بد امنی کی جڑ کو قائم کرتا ہے گویا وہ تمام انسانوں کے قتل اور عام بد امنی کے دروازے کو کھول رہا ہے. اور اس طرح تورات میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک آدمی کا زندہ رکھنا تمام آدمیوں کے زندہ رکھنے کے برابر ہے، کیونکہ اس سے ہر ایک کو امن و امان کا یقین ہو جاتا ہے کہ جب کسی نے کسی ایک شخص کی جان بچا لی تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی. تو یہاں پہ اس چیز کی ممانعت کی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیلیوں سے بھی اس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شریعت میں بھی اس چیز کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ کسی ایک شخص کی جان بچاتے ہیں تو گویا آپ نے تمام بنی نوع انسانیت کی جان بچا لی. اگر آپ نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ایسے کھلے احکامات سن کر بھی اپنے ظلم اور طغیان اور دست درازیوں سے باز نہ آئے، اور انبیاء معصومین کو قتل کرتے رہے اور آپس میں خون ناحق بہاتے رہے. اور انہوں نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے گئے ان کو قتل کرتے گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بھی بنایا تھا معاذ اللہ، اور بہت ساری ناپاک سازشیں کرتے رہتے تھے. اور جب یہ حکم تورات کے مطابق تھا کہ کسی ایک آدمی کا مار ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا ہے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر آپ امن و امان قائم کریں گے، کسی ایک مرتے ہوئے کی جان بچا لیں گے، کسی ایک شخص کی جان بچا لیں گے، تو گویا کہ آپ نے تمام انسانیت کی جان بچا لی ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن وہ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں تھے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے سب سے زیادہ کامل اور اکمل انسان ہیں، اور سب سے زیادہ مقبول اور مقدس جماعت کے قتل اور ایذا رسانی کے لیے اس طریقے سے لڑائی کرنا، مقابلے کے لیے کمر باندھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے.
اور اللہ کے پیغمبروں اور سفیروں نے بھی اس چیزوں سے منع کیا ہے، اور لڑائی سے، قتل و غارت سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ آپ اگر اس چیز سے باز رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، جو انسانوں کی جان بچائے گا، انسانیت کے لیے کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ میں جنات تجری من تحتها الانہار داخل کیا جائے گا، جس میں بہترین نعمتیں ہوں گی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور یہی سزا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں، یا پھر وہ سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، یا زمین پر سے نکال دیے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف ایک دوسرے کے اپوزٹ کر کے، یا پھر ان کو ملک سے نکال دیا جائے، اور یہ ان کے لیے سزا ہے، ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے، اور ان کو آخرت میں بھی عذاب عظیم ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اکابرین مفسرین نے ان سے مراد یہ لیا ہے کہ جو لوگ رہزنی کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ مانا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اعلانیہ جنگ کرتے رہے، ان کے ساتھ تمام قانون کو توڑتے رہے، امن کو خراب کرتے رہے، امن کو برباد کرتے رہے، اور انسانوں کے ساتھ بھی وہ برا سلوک کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب قانون اللہ اور اس کے رسول کا نافذ ہو اور جنگ بھی اللہ اور رسول کے مقابلے میں کی جائے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے امن کو توڑ ڈالا۔ جس نے امن کو توڑا، چونکہ رسول کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوا، اس لیے رسول کے تعلق کو بڑھا دیا گیا۔ اب اگر اس نے وہاں پہ رہتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی پیغمبر کے ساتھ اس نے لڑائی کی، یا اس نے جو ہے ان کے خلاف جہاد کیا، یحاربون اللہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور وہ پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور وہ قتل کیے جائیں، یا وہ سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا پھر انہیں ملک سے نکال دیا جائے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اب جو کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، اور وہ اس طریقے سے بغاوت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور ہر طرف فساد پھیلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کر دیا لیکن مال نہ لوٹ سکے، اس کی سزا یقتلوا فرمائی گئی ہے، یعنی وہ ڈاکو یا راہزن سزا میں قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو قتل کر دے لیکن اس کا مال نہ لوٹ سکے، اور اس کی سزا یقتلوا فرمائی گئی ہے کہ اس کو یعنی ڈاکو یا راہزن کو سزا میں قتل کر دیا جائے گا۔ اب سیکنڈ پہ بات کی جا رہی ہے، قتل کر کے مال بھی لوٹ لیا، اور اس کی سزا جو ہے وہ یسلبوا فرمائی گئی ہے، یعنی اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، جس کی صورت یہ ہوگی اس کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے گا، اور پھر جو ہے سولی کو کھینچ لیا جائے، یا پھر اس کو کسی چاقو وغیرہ سے اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے۔
تیسری بات یہ کی جا رہی ہے اگر ان لوگوں نے صرف مال لوٹا اور چھین لیا اور کسی کو قتل نہیں کیا تو ان کی سزا کیا ہے؟ ایدیہم و ارجلہم، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے چوری کی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور پھر جو مال لوٹنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، پھر ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر وہ پھر چوری کریں گے، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر چوری کریں گے، پھر پاؤں کاٹا جائے گا. اس طریقے سے یہ بات کی جا رہی ہے. اور اگر ابھی تک قتل و غارت گری کا کوئی جرم ان پر صادر نہیں ہوا، صرف لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ینفو من الارض، یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا. زمین سے نکالنے کا مفہوم یہ کیا ہے کہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں سے نکال دیا جائے. امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو ایک جگہ سے نکال کر دوسرے شہروں میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہاں کے لوگوں کو بھی یہ ستائیں گے. اس لیے ایسے مجرموں کو قید خانہ میں بند کر دیا جائے، یہی ان کی زمین ہوگی اور یہیں پہ وہ بند رہیں گے. پھر آخرت کے عذاب کی بات کی جا رہی ہے. لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دنیا کی رسوائی ہے، ذلت ہے، آخرت کا عذاب ہے جو کہ ایک سخت اور عذاب عظیم ہے. اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سزاؤں جیسے کہ حدود و قصاص ہے، ان سے اگر بغیر توبہ کی آخرت کی سزا، اگر ان سے توبہ نہیں کر لیتے تو آخرت کی سزا بھی معاف نہیں ہوتی. ہاں، سزا یافتہ شخص دل سے اس گناہ اور جرم سے توبہ بھی کر لے تو آخرت کی سزا بھی اس کی معاف ہو جائے گی. پھر یہاں پہ ڈاکو اور راہزن اگر توبہ کر لے گا اور لوٹا ہوا مال واپس کر دے گا گرفتاری سے پہلے، جب اس کی قوت اور طاقت بحال ہے، اگر توبہ کر کے ڈاکہ اور راہزنی سے خود ہی باز آ جائے تو ڈاکہ کی حد شرعی یہ ہے کہ اسے ساقط کر دی جائے گی. مطلب یہ کہ اگر ڈاکو یا راہزن اپنی گرفتاری سے پہلے ہی اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے حقوق کو معاف فرما لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور باقی حقوق العباد، وہ جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کا لوٹا ہوا جو مال ہے اس کو واپس کر دے. کسی کی جان اگر اس نے نہیں لی، اگر جان لے بھی لی ہے تو اس کا قصاص لازم ہوگا. اور یہ تمام چیزوں کے بعد جو ہے وہ معافی مانگے گا، تب اس کو معاف کر دیا جائے گا. اگر کسی کی جان لی ہے تو اس کا قصاص دینا پڑے گا، مال لی ہے تو مال واپس کرنا پڑے گا، سزا اگر اس پہ جو مقرر ہوئی ہے اس کو سزا وہ بھگتنی ہوگی. اور اس کے بعد یہ تمام کاموں کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے نیکسٹ کے لیے کہ وہ یہ دوبارہ سے گناہ نہیں کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور تب اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکامات شریعہ پہ چلنے اور چلانے والے بنائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.